لوگوں نے صلوات نہیں پڑھا وہ بھی شامل ہو جائیں اور امام کے استقبال کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی اللہ مجلس کی مقبولیت اور مجھ سمیت اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے ایک مرتبہ پھر بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ ما شاء واللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ ذی العز الشامخ المنیف ذی الجلال البازخ العظیم، ذی الملک الفاخر القدیم، سبحان من لبس البہجۃ والجمال، سبحان من ترد بالنور والوقار، سبحان من یرا اثر النمل فی الصفاء، وسبحان من یرا کالطیر فی الہوا، سبحان من هو ہکذا ولا ہکذا غیرہ، سبحان من نور قلبی وقلوب المؤمنین بولایت علی ابن ابی طالب والمودۃ اولادہم المعصومین۔ رب النور العظیم ورب الکرسی الرفیع، رب البحر المسجور والمنزل التوراۃ والانجیل والزبور، رب الظل والحرور والمنزل القرآن العظیم، رب الملائکۃ المقربین والانبیاء والمرسلین، رب الجنۃ والناس، رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والجنۃ للموحدین والنار للمشرکین والکافرین والمنافقین والغالین والمقصرین، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول المصدق والبشیر المؤید المصطفی الاحمد صاحب التاج والمراج، جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین، الذی سمع فی السماء بأحمد وفی الارضین بأبی القاسم محمد۔ لا سیما علی ابن عمہ ووصیہ ووزیرہ وخلیفتہ وصاحب اللواءہ، الحبل اللہ المتین والقرآن الکریم والصراط المستقیم، امام المسلمین امیر المؤمنین وصی رسول رب العالمین، والصدیق الاکبر والفاروق الاعظم علی ابن ابی طالب وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، المظلومین المنتجابین المنتخبین الغر المیامین الشہداء الصدیقین المقتولین الاخیار، رحم اللہ علی اصحابہ المنتجبین وشیعتہم ومحبہم اجمعین، ولعنۃ الداعمۃ الباقیۃ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومنکری ولایتہم ومنکری عزائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، آمین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کلام المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। अज़ीज़ाने ग्रामी कदर, बेटा अगर दीवार को तकियों को छोड़कर आप आगे आ जाएंगे तो बात करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। एक दफ़ा सलवात पढ़ें। बुजुर्गों को नहीं कह रहा, जवानों को कह रहा हूँ, आप तशरीफ़ रखिए। जवान जो तकियों के साथ बैठे हुए हैं, सकलैन भाई आगे तशरीफ़ ले आइए। बिलाल बेटे आगे आ जाओ। तकियों के साथ बैठने का मरहला नहीं है अभी आपके। एक दफ़ा फिर सलवात पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़ात पर। हैदर बेटे और आगे आओ, मेरे करीब आके बैठ जाओ। अज़ादाराने इमाम मज़लूम करबला अलैहिस्सलातु वस्सलाम, खुदावंद सुबून कुद्दूस परवरदिगार आलम, मेरी दुआ है कि साहिब मजलिस के लिए, इमाम बारगाह के खादिमीन के लिए, मुतवल्लियों के लिए, आप सब के लिए, जितने कदम आप लोगों ने मजलिस रज़ा की जानिब उठाए हैं, खुदा आइंदा बरस हमें और आपको इंशाअल्लाह योम अरफा बैनुल हरमैन में गुजारने की तौफीक अता फरमाए। खुदा आपकी औलादों में इस अज़ादारी को मुंतकिल फरमाए और अल्लाह तादम आखिर तादम मर्ग हमें विलायत तकवीनिया और विलायत हक्का पर कायम दायम फरमाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। शब ईद है, योम अरफा आपने गुजारा, बहुत बड़ा दिन, बहुत बड़ी ईद का दिन। शब ईद यानी शब ईदुल अज़हा या शब ईदुल फित्र, बहुत बड़ी रात, इतनी अजीम रात। तवज्जो रखिए, एहतियात से जुमला इस्तेमाल करके आगे गुजर जाऊंगा। इतनी अजीम रात कि इसमें अल्लाह ने बाज़ हलाल उमूर को भी मकरूह करार दे दिया, यानी हुकूके ज़ौजैन तक के लिए शरीयत ने कहा कि इज्तिनाब किया जाए। इतनी अजीम रात है ये शब ईदुल फित्र, शब ईदुल अज़हा, अजीम रातों में से रातें कि इज्तिनाब किया जाए। तो फिर किया क्या जाए? अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा कर खुदा से सवाल किया जाए। एक शख्स को इमाम सैयद सज्जाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अरफा का दिन है, इमाम सज्जाद मैदान अरफात में हैं और देखा कि एक शख्स वहाँ मौजूद लोगों से सवाल कर रहा है। इमाम ने कहा कितने अफसोस की बात है कि तू आज के दिन भी खुदा का मेहमान होने के बावजूद मखलूक से सवाल कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर छोटी सी चीज़ का वजाहत करना चाहता हूँ, छोटी सी चीज़ की। अगरचे इस वक्त तो मसला ये होता है कि आप लोग चाहते हैं कि फ़ेसबुक पर और व्हाट्सएप पर भी मजलिसें पढ़ी जाएं, तो इस तरह तो हो नहीं सकता। अब हमारे और भी बहुत सारे मामलात होते हैं और मजलिस हमारा ज़रिया मुआश तो है नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। पैसों के लिए हम मजलिस पढ़ते नहीं कि मजलिस ना पढ़ेंगे तो भूखे मर जाएंगे, खाते ही हुसैन इब्ने अली का हैं। तो बहुत सारे मामलात को देखना होता है। अब व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर तो मजलिसें नहीं पढ़ी जा सकती, इसलिए आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ कि मजलिस में तशरीफ़ लाया करें। अब लोगों के जहन में एक खदशा बैठ गया कि इमाम, और बाज़ औक़ात मिंबर से ऐसी बात कर दी जाती है कि इमाम मासूम ने नमाज ईद पढ़ने वालों पर लानत की। ऐसा नहीं है, किसी इमाम मासूम ने ऐसा ना कहा है ना किया है। किसी इमाम मासूम ने नमाज ईद पढ़ने की मुखालिफत नहीं की, रोका नहीं है, बल्कि खुद इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कलाम मासूम को समझने के लिए इंसान के ज़र्फ़ का वसी होना ज़रूरी है, और कलाम मासूम को समझने के लिए ऐसे दरवाजे को थामना ज़रूरी है कि जो मासूमीन से कमा हक़्क़हु मुत्तसिल हो। जब ऐसे दरवाजे को थामेंगे तब वो दरवाज़ा आपको समझाएगा कि मासूम कहना क्या चाहता है,
جب آپ خود ساختہ بنائے ہوئے دروازوں کو تھامیں گے تو پھر آپ کے سامنے یہی باتیں آئیں گی. کہا گیا کہ امام سید سجاد علیہ السلام آئے روز عید اور دیکھا، کہا ہمارا حق غصب کیا گیا اور لعنت کی. اس میں کوئی شک نہیں ہے، امام نے لعنت کی. لیکن کیوں کی؟ غصب کون سا حق ہوا؟ امام جب روز عید آئے اور دیکھا کہ وہ مسند کے جہاں پر حجت خدا کو ہونا چاہیے تھا وہاں پر غاصبین بیٹھے ہوئے ہیں، تو امام نے کہا کہ آج ہمارا غم تازہ ہو گیا. یہ جملہ صحیفہ کاملہ کا ہے جس کو نقل کیا جاتا ہے کہ امام فرما رہے ہیں عید والے دن ہمارا غم تازہ ہو گیا. امام یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارا وہ غم تازہ ہو گیا کہ جو مسند ہماری تھی، ہمارے جد امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی تھی، اس پر آج بھی غاصب بیٹھے ہوئے ہیں اور آج بھی غاصب بیٹھے ہوئے ہیں. وہ مقام کے جہاں امام کو کھڑے ہو کر نماز پڑھانا تھی، اس مقام کو غاصبین نے چھینا ہوا ہے. اس لیے امام نے کہا کہ ان غاصبوں پر لعنت ہے. امام نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنے والوں پہ لعنت. ہاں اس پر تو ہر حال میں لعنت ہے جو امام معصوم کو مانتے ہوئے، حق کو پہچانتے ہوئے نہ حق کے پیچھے چلتا ہے. نہیں، آپ توجہ تھوڑی سی کریں گے؟ آج تو گرمی بھی زیادہ نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. جو حق کو جانتے ہوئے، حق کو پہچانتے ہوئے نا حق کے دامن کو تھامتے ہیں، ان پر خدا اور رسول نے لعنت کی. لوگ کہتے ہیں لعنت کہاں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب سے بڑی لعنت ہے. قرآن حکیم کی پہلی آیت کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکتب تشیع، مکتب امام صادق علیہ السلام میں بسم اللہ آیت قرآن سورہ الحمد کی آیات میں شمار کی جاتی ہے. بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں گے تو 7 آیتیں. سورہ مبارکہ الحمد کی تلاوت کا شرف حاصل کیا میں نے. لوگ کہتے ہیں کہ کب تک حسین کا ذکر کریں گے؟ عید ہوتی ہے تو آپ حسین کا ذکر کرتے ہیں، شب برات ہوتی ہے تو آپ حسین کا ذکر کرتے ہیں، کوئی موقع ہوتا ہے آپ حسین کا ذکر کرتے ہیں، حتیٰ کہ آپ کے گھر میں شادی ہوتی ہے آپ حسین کا ذکر کرتے ہیں، آپ کے گھر میں کوئی میت ہو جائے تب بھی آپ حسین کا ذکر کرتے ہیں. تو ہم نے کہا بھائی بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. جوانوں کو کہہ رہا ہوں جہاں تک میری بات جا رہی ہے، صلوات پڑھیں ایک دفعہ محمد و آل محمد. توجہ میری جانب رکھیے گا. جہاں تک بات منتقل ہو رہی ہے، حسین ابن علی کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ حسین ابن علی کا ذکر اس لیے کرتے ہیں، امام حسین یہ تو متفق علیہ بات ہے، امام حسین مخلوق ہیں. جواب دیجئے. مخلوق ہیں، انسان ہے نا، اور بحیثیت انسان کی کچھ لیمیٹیشنز ہوتی ہیں بحیثیت مخلوق. قبلہ مخلوق کی کوئی درجہ بندی ہوتی ہے، کوئی حد ہوتی ہے. اب ہمیں یہ تو نہیں پتا کہ امام حسین کی حد کیا ہے، لیکن بعنوان مخلوق امام حسین علیہ السلام کی کوئی تو حد ہوگی، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ انسان ہونے کے باوجود، مخلوق ہونے کے باوجود، حسین ابن علی نے اپنی بساط کے مطابق ہر جگہ پر اللہ کا ذکر کیا ہے. چاہے وہ زین رہوار ہو یا خنجر ہو یا نوک سنا ہو. تو جب مخلوق ہو کر حسین نے اپنی بساط کے مطابق اللہ کا ذکر کیا ہے تو یہ عدلہ توحید ہے. یہ اللہ پر واجب ہے کہ وہ خالق و مالک ہو کر اپنی بساط کے مطابق حسین کے ذکر کو قائم و دائم رکھے. حسین جب تک ظاہری طور پر زندہ رہے اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑا. اب ہمیں نہیں پتا اللہ حی القیوم ہے، وہ جب نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہے. جب وہ ہمیشہ ہے تو حسین کا ذکر بھی ہمیشہ ہے. اب اگر عید اللہ کی ہے تو حسین کا ذکر ہوگا. اگر روزہ اللہ کا ہے، توجہ رکھیے گا، اگر روزہ اللہ کا ہے، آقا جی یہیں بیٹھ جائیے، اگر روزہ اللہ کا ہے تو حسین کا ذکر ہوگا. اگر زکوٰۃ اللہ کی ہے تو حسین کا ذکر ہوگا. اگر حج اللہ کا ہے تو مناسک عزاداری کی پریکٹس کروائی جائے گی. اور اگر نماز اللہ کی ہے، اگر نماز اللہ کی ہے
تو بس اگر آپ کی ہے تو نہ کریں. اگر نماز آپ کہتے ہیں ہماری ہے تو بس پھر آپ مالک و مختار ہیں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نماز اللہ کی ہے، انا نسکی، کیا کریں گے کل قربانی کرتے ہوئے؟ کیا دعا کریں گے؟ انا نسکی و مماتی و محیائی و صلاتی للہ رب العالمین. ہماری حیات، ہماری ممات، ہماری زندگی، ہماری صلاۃ یعنی نماز جس کو عام فہم میں کہتے ہیں، وہ اللہ کے لیے ہے. جب نماز اللہ کے لیے ہے تو نماز کو حسین سے اور حسین کو نماز سے، جب آپ حسین کو نماز سے جدا نہیں کر سکتے تو وہ ابوہما خیر منہما، اس کا باپ اس سے بھی بہتر ہے. جب بیٹے کو جدا نہیں کر سکتے تو باپ کو کیا جدا؟ صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد. ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ حسن اور حسین جوانان جنت کے، مجھے یاد کرائیں جب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ سر میں تکلیف ہے تو یاد آتا ہے کہ اینک نہیں لگائی ہوئی. یہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما، ان کا باپ ان دونوں سے بہتر ہے. سب مثانی 7 آیتیں ہیں سورہ مبارکہ الحمد کی. گزشتہ مجلس میں سورہ الحمد کے حوالے سے کچھ تھوڑے سے معروضات آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. یہ سورہ مبارکہ الحمد اسم اعظم کا حامل سورہ. قرآن کا نچوڑ سورہ مبارکہ یاسین، سورہ یاسین کا نچوڑ سورہ مبارکہ الحمد. اللہ اللہ، کہہ دوں بات؟ دیکھیں، اب دیا تو آپ نے اپنی مرضی سے ہے ممبر، اور مجھے آپ سے زیادہ جلدی، کیونکہ میں نے جانور دیکھنے جانا ہے، تو مجھے اگر جلدی نہیں ہے تو آپ کو بھی جلدی نہیں ہونی چاہیے. سنتے رہیں گے بیٹھ کے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. چلیں، سونے پہ سہاگا ہے یہ. جناب عبداللہ ابن عباس برادران کے یہاں عظیم ترین مفسر قرآن. کون؟ رسول خدا کے چچا زاد. توجہ رکھیے گا قبلہ، توجہ رکھیے گا، آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں. امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں. کہا مولا سورہ الحمد کی تفسیر بیان کیجئے. نماز عشاء سے فارغ ہوئے. کہا مولا سورہ الحمد کی تفسیر بیان کیجئے. علی نے کہا بیٹھو ابن عباس. ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے آقا جی اپنا قبلہ حیدر بھائی، آپ لوگوں نے ایسا دیکھا ہوگا، اس زمانے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، اس زمانے میں بھی ہوتا ہے. نقطہ ابھی جب جملہ کہوں گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کیا رہا ہوں. تفسیر بیان کرنی شروع کی جناب سرکار ولی پروردگار حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ ابن عباس نے علی سے کہا مولا نماز کا وقت ہو گیا ہے. سمجھ گئے آپ؟ آج کل بھی لوگ بعض اوقات کہتے ہیں علی کے بیٹوں کو نماز کا وقت ہو گیا ہے. کہا مولا نماز فجر کا وقت ہو گیا ہے. کیا علی کو نہیں پتا تھا کہ نماز فجر کا وقت ہے؟ کیا وارث کو نہیں معلوم کہ نماز کا وقت ہے؟ کہا مولا نماز فجر کا وقت ہو چاہتا ہے. کہا اچھا ابن عباس ابھی تو بائے بسم اللہ کی تفسیر بھی مکمل نہ ہو پائی ہے. سورہ الحمد تو دور کی بات، ابھی تو بائے بسم اللہ کی تفسیر بھی. میں زندہ رہ گیا اگر انشاءاللہ العزیز خدا نے زندگی دی تو کوشش کروں گا، لیکن وہ شرائط کے ساتھ انشاءاللہ آمدہ استقبال محرم کی مجلس جب پڑھوں گا نا تو اس میں شرائط بھی بیان کر دوں گا. تو میری کوشش ہوگی کہ ان ایام اعظام میں سورہ مبارکہ الحمد کے حوالے سے کچھ سننے والوں کے لیے عرض کیا جائے. میں کوشش کروں گا، اپنی تئیں کوشش کروں گا، لیکن وَبِشَرْطِهَا وَشَرُوطِهَا، شرائط و ضوابط کے ساتھ. جہاں شرائط و ضوابط نہیں ہوں گے وہاں ہم معذرت کریں گے. کہا ابن عباس ابھی تو بائے بسم اللہ کی تفسیر بھی مکمل نہ ہو پائی ہے. اب دیکھیے گا یہ سورہ آپ روزانہ کم از کم 17 مرتبہ پڑھتے ہیں. 17 رکعتیں واجب نمازیں جو ہیں اس میں آپ 17 مرتبہ یہ سورہ کی تلاوت کرتے ہیں. اچھا ایک حدیث ہے رسول خدا کی، الصلاۃ عماد الدین، ان قبلا توجہ قبلا ما سوا و ان ردت رد ما سوا.
نماز دین کا ستون ہے، اور اگر یہ قبول ہو گئی قبل ما سوا، باقی سب کچھ قبول ہو جائے گا. وان ردت، اگر یہ رد ہو گئی رد ما سوا، باقی تمام چیزیں رد کر دی جائیں گی. یعنی اب آپ کے روزوں کی قبولیت مشروط ہے نماز کی قبولیت پہ، آپ کی زکوٰۃ کی قبولیت مشروط ہے نماز کی قبولیت پہ، آپ کے حج کی قبولیت مشروط. عجیب مرحلہ ہے یہ، عجیب مرحلہ ہے. آپ کی عزاداری کی قبولیت مشروط ہے کس پر؟ نماز کی قبولیت پر. اگر نماز قبول ہوگی تو حج قبول، روزہ قبول، زکوٰۃ قبول، خمس قبول، جہاد قبول، عزاداری قبول. اور اگر نماز ہی قبول نہیں تو باقی کسی بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. نماز قبول ہے پھر آ جاؤ، نہیں ہے قبول بس یہیں سے چلتے بنو. نماز میں پڑھتے ہیں سورہ مبارکہ الحمد، اور نماز کی حالتیں ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، قعود ہے، سجود ہے، تشہد ہے. یعنی نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. جب قبول ہوگی تو اگلا سوال ہوگا. تو نماز کے تشہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا. میں اس جانب نہیں جاؤں گا جہاں آپ کا ذہن جا رہا ہے، مجھے اس جانب جانا ہی نہیں ہے، وہ میرا مرحلہ ہی، وہ میری منزل ہی نہیں ہے. نماز کے تشہد کے بارے میں سوال ہوگا. قبلہ تشہد سے پہلے ہے، تشہد سب سے آخری منزل ہے، سلام پھیر دیا جاتا ہے اس میں. تشہد سے پہلے ہے سجدہ، یعنی تشہد کے سجدے سے پہلے، تشہد کے سوال سے معذرت پہلے سوال ہوگا سجدے کے بارے میں کہ سجدہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا، خاک پر تھا یا نہیں تھا، خاک شفا تھی یا نہیں تھی. اور سجدے سے پہلی حالت جو ہے اسے کہا جاتا ہے رکوع. سلامت رہیے، یعنی سجدے سے پہلے رکوع کے متعلق سوال کیا جائے گا. اور رکوع سے پہلے ہے قیام. ترتیب سمجھیے گا، قیام کے متعلق سوال کیا جائے گا. قیام میں آپ کرتے ہیں تلاوت، کیا کرتے ہیں؟ تلاوت کرتے ہیں. کس چیز کی؟ الحمد کی. سلامت رہی، بات میری منتقل ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ تلاوت و قرات الحمد کے متعلق سوال کیا جائے گا. اور الحمد شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، یعنی سب سے پہلے بسم اللہ کے متعلق سوال کیا جائے گا. اور کہا ابن عباس سنو، انا نقطہ تحت الباء، سب سے پہلا سوال مجھ علی کی ولایت کا کیا جائے گا. اگر ولایت کے ساتھ ہوگی نماز تو قبول ہوگی، اور نہیں ہوگی تو منہ پر. ولایت وقفوہم، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی. ولایت ہوگی تو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور نماز ہوگی تو پھر عزاداری کی جانب آئیں گے. اب جب ولایت ہی نہیں ہے تو کاہے کی عزاداری، ولایت ہی نہیں ہے تو کاہے کی نماز، کاہے کے اعمال صالح. اس ولایت، یہ ولایت حصار ہے دین کے گرد. خدا اس امام بارگاہ کو سلامت رکھے. جیسے اس امام بارگاہ کی یہ چار دیواریاں، خدا متولیان کی نسلوں میں عزاداری کو منتقل فرمائے. جیسے اس چار دیواری نے امام بارگاہ کو حصار دیا ہوا ہے، ویسے ولایت نے دین اسلام کو حصار دیا ہوا ہے. یہ دیواریں گرا دیں، باقی رہے گا امام بارگاہ. ہٹا دیں ولایت کو، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. یہی تو مسئلہ تھا. وہ بھی پڑھ رہے تھے نمازیں، کہا جلدی مارو. امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام، سائل حاضر خدمت ہوا، کہا مولا افضل ترین عبادت کیا ہے؟ کہا ہماری ولایت. اب وہ مجھ جیسا کم عقل تھا، کم فہم تھا. جاہل تو نہیں ہوں میں، کم علم ضرور ہوں. مولا کا چاہنے والا جاہل نہیں ہوا کرتا. کم علم ہو سکتا ہے مجھ جیسا، جاہل نہیں ہو سکتا. اب اس نے سوال تو جامع کیا پہلے کہ مولا افضل عبادت کیا ہے. امام نے جواب بھی دے دیا ہماری ولایت. اس نے عبادتوں کو گننا شروع کیا. مولا روزے سے بھی افضل ہے. کہاں؟ مولا حج سے بھی افضل ہے. کہاں؟ مولا زکوٰۃ سے بھی افضل ہے. کہاں؟ مولا نماز سے بھی افضل ہے. کہاں؟ پریشان ہوا. امام نے کہا کیوں؟ کہا مولا ہر چیز سے افضل. کہا تم ہماری ولایت پر یقین رکھتے ہو؟
کہا جی مولا الحمدللہ. اور جو منافقین ہیں ان میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ تم ہماری ولایت پر یقین رکھتے ہو، نماز پڑھتے ہو؟ جی مولا پڑھتا ہوں. روزہ رکھتے ہو؟ الحمدللہ مولا حکم ہے آپ کے نانا کا، روزہ رکھتا ہوں. باقی احکامات دین پورے کرتے ہو؟ جی مولا الحمدللہ. کہا تو وہ منافقین بھی تو نمازیں پڑھتے ہیں، وہ بھی تو روزے رکھتے ہیں. کربلا کی بات کر رہا ہوں، روزے ہے. میزان کیا ہے کہ جس پہ پتہ چلے یہ نماز قابل قبول ہے اور یہ قابل قبول نہیں؟ کہا وہ میزان ہماری ولایت ہے کہ جس پر اعمال کو تولا جائے گا. وہ میزان ہماری ولایت ہوگی. کہا ابن عباس ابھی تو بائے بسم اللہ بھی مکمل نہ ہوئی. علی انا نقطہ تو تحت الباء، میں بائے بسم اللہ کا نقطہ ہوں. سب مسانی ام الکتاب، ام الکتاب یعنی الکتاب کی ماں. اور ماں کسے کہتے ہیں؟ جس کی جانب لوٹا جاتا ہے. جیسے مکہ کو کہا جاتا ہے ام القرا، ام القرا یعنی کریوں کی، قصبوں کی، دیہاتوں کی ماں. پہلا قرا، پہلا قصبہ یہی تھا. ابھی آپ نے دہب الارض گزاری ہے، کعبہ یہیں سے آباد ہوا. اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ روزے عرفہ کے اعمال کہاں سے آ گئے. یہ روزے عرفہ کی 2 رکعت آج آپ نے پڑھی ہوگی، خدا آپ کی عبادات کو قبول فرمائے. زوال کا وقت ہوتا ہے صحیح پڑھنے کا، 6 اور 5 بجے کا وقت نہیں ہوتا. زوال کا جو وقت ہوتا ہے وہ وقت ہوتا ہے اعمال کا. یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ آپ کے اعمال کی کتب مفاتی سے لے کر. اب آپ جب کتاب کا، کچھ لوگ مانگتے ہیں نا کتاب اقبال تک رسائی ہے، جائیے وہ مجھے بھی ڈھونڈ کے دکھائیے گا کتاب اقبال، مجھے لا کے دکھائیے گا. مفاتی الجنان، توفت العوام سے لے کر مفاتی الجنان تک، مفاتی الجنان سے لے کر الصالحین تک. تو کتابوں کے نام ہم لیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم نے سنے ہی نہیں کبھی. بھائی آپ نے نہیں سنے تو ہم کیا کریں؟ الصالحین سے لے کر کتاب اقبال تک سب نے لکھا. شیخ مفید جیسی ہستی نے لکھا کہ زوال کا وقت اعمال کا. جب زوال ہو جائے 12 ساڑھے 12 کے قریب، جب سورج مغرب کی جانب ڈھلکنا گرنا شروع ہو جائے تو آسمان کے نیچے خشوع و خضوع و متانت سے، متانت کا مطلب ہوتا ہے خود کو مجرم سمجھتے ہوئے، 2 رکعت نفل پڑھو اور خدا کی بارگاہ میں کہو کہ پروردگار میں گنہگار ہوں. کہا یہ کہاں سے آ گئی؟ قرآن سے بتائیے. تو ہم تو قرآن سے بتا دیں گے، آپ سے ہضم نہیں ہو سکے گا. دعائے عرفہ ایک امام حسین علیہ السلام کی تعلیم کردہ ہے، ایک سید سجاد علیہ السلام کی صحیفہ کاملہ میں. اب وہ دعائے عرفہ میں امام حسین فرماتے ہیں پروردگار، پڑھی آج آپ نے پڑھی ہے نا، پروردگار عالم تجھے واسطہ تیرے اس اسم اعظم کا، اللہم انی اسألک بحق اسم الاعظم، خدایا تجھ سے سوال کرتا ہوں، تجھے واسطہ دیتا ہوں تیرے اس اسم اعظم کا جو تو نے، عاصم بیٹے بات منتقل ہو رہی ہے، جو تو نے ملک الموت کو سکھایا ہے. ایک اسم اعظم، اس اسم اعظم کا واسطہ جو تو نے ملک الموت کو سکھایا ہے کہ جب ملک الموت وہ اسم اعظم کسی ذی روح کے سامنے پڑھتا ہے تو اس کی روح نکل آتی ہے. جسے ایک اسم اعظم سکھایا ہے وہ روح قبض کر سکتا ہے، اور جو کل کے کل اسم اعظم جانتا ہو، بتائیے اس کا ملک الموت پہ تصرف نہیں ہوگا؟ اب آپ کو منطق سمجھنا آئے تو اس میں ہمارا قصور نہیں. علماء نے منطق دے دی، فلسفیوں نے منطق دے دی، منطقیوں نے، فلاسفرز نے فلسفی دے دی. فلسفی کسی کی سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو جائے پہلے پرائمری پڑھے فلسفی کی. آپ ایک دم پی ایچ ڈی کے لیول پہ چھلانگ مارتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو کہا یہ دعائے عرفہ کہاں سے آ گئی؟ بھئی قرآن ہی تو کہہ رہا ہے. نہیں آپ نہیں سمجھے، میں واضح نہیں کر سکا. ہاں آپ سمجھ گئے. یہ قرآن نہیں تو پڑھی ہے، وہ صامد ہے، یہ ناطق ہے، ناطق نے تو پڑھ کے بتائی ہے سو دعائے عرفہ. باپ کو اگر یہ ناطق نظر نہیں آتا تو ہم کیا کریں؟ اپنے علم کو بڑھائیے.
اپنے ظرف کو بڑھائیے، اپنے عقیدوں کو سنبھالیے، اپنے عقیدوں کو بلند کیجیے۔ تو اذان گرامی قدر، سب مثانی ام الکتاب، اسم العظم کا حامل سورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت گزر جائے گا، مجھے اس پر تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ۔ اب توجہ رکھیں گے آپ، جہاں آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی تو آپ نے خود سے باتیں نہیں بنانی، مجھ سے پوچھ لیجئے گا، میں آپ کے شہر میں رہتا ہوں، میرا گھر بھی سب کو آتا ہے، تبدیل کر لیا وہ بھی سب کو آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ کیا کیا دکھائیں گے ہم آپ کو قرآن سے؟ الحمد ہے کس کی؟ للہ، اللہ کی۔ حمد نہیں، الحمد ہے۔ الحمد کامن ہے، پراپر نہیں ہے، معذرت پراپر ہے، کامن نہیں ہے، ہمیشہ الٹا ہو جاتا ہوں میں اس میں۔ معرفہ ہے، نکرہ نہیں ہے۔ الحمد پراپر ناؤن ہے، پراپر ناؤن۔ الحمدللہ رب العالمین، کوئی خاص تعریف ہے جو صرف اللہ کے لیے ہے، کوئی ایسی تعریف ہے جس کا سزاوار فقط اور فقط اللہ ہے۔ آپ اور ہم کیا تعریف کریں گے؟ یہ تعریف کہ چاند بنا دیا، یہ کوئی تعریف ہے؟ یہ تو آپ نے بھی بنا دیا، یہ نہیں بنایا ہوا، یہ کیا ہے کی تعریف؟ بطن مادر سے پیدا کر دی، یہ کیا ہے کی تعریف؟ نہیں، خاص تعریف ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، حمدللہ رب العالمین نہیں، اللہ کے لئے تعریفیں نہیں، اللہ کے لئے خاص تعریف ہے۔ الف لام ہاں میم دال، 5 حروف ہیں، پتہ چلا وہ 5 جو تعریف کر دیں وہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ وہ ہر تعریف کو اپنی تعریف نہیں سمجھتا، جو یہ 5 تعریف کرے اللہ کی۔ وہ کیا تعریفیں کی 5 نے؟ اللہ اکبر، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ پہلے بھی یہ نکتہ دے چکا ہوں آپ کو۔ انوار نے تسبیح کی، رسول خدا کے نور نے تسبیح کی، سبحان اللہ۔ امیر المومنین علیہ السلام کے نور نے، یہ ہیں وہ جنہوں نے ملائکہ کو تسبیحاں سکھائی ہیں۔ جائیں اٹھائیں دمت الساکبہ، الفاطمہ تو بضعۃ منی، یہ فاطمہ حورائے انسیہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ، اس فاطمہ کی خوراک کیا تھی؟ کہا تسبیح و تحلیل اس کی خوراک ہے۔ جس کی خوراک تسبیح و تحلیل ہو، عصمت سیدہ پہ بلند تر صلوات۔ اور ایک چھوٹا سا سائنٹیفک نکتہ دوں آپ کو، پڑھے لکھے بیٹھے ہیں سارے، آپ خوراک کھاتے ہیں نا، یہ مجھے آ رہا ہے اس وقت، کیا ہے؟ پسینہ، اس میں کیا نکل رہا ہے؟ نمکیات، غلاظتیں نکل رہی ہیں۔ جو کھاتا ہوں وہ نکل رہا ہے۔ جو تسبیح جس کی خوراک ہو اس کے جسم سے، اللہ اکبر، کیسا ہوگا پسینہ؟ کیسا نور ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں زرد رنگ کے پھول نہ ڈالیں شبیہ پر، کس کس بات کو ہم واضح کریں گے؟ سیدہ کونین جب مصلی عبادت پر آتی تھیں تو زرد رنگ کے نور سے مدینہ منور ہو جایا کرتا تھا۔ یہ زرد رنگ سیدہ کونین سے منسوب ہے، کس نے کہہ دیا آپ کو نہ ڈالیں؟ ڈالیں، ضرور ڈالیں، صلوات پڑھیں محمد والے۔ الحمدللہ امیر المومنین کے نور نے تسبیح کی، اللہ فاطر السماوات والارض، سیدہ کونین کے نور نے تسبیح کی، لا الہ الا اللہ میرے مولا امام مسموم مدینہ امام مجتبیٰ کے نور نے تسبیح کی، حسین کے نور نے کہا اللہ اکبر۔ اللہ نے کہا اچھا، سب نے صفت کو پہلے رکھا، نام کو بعد میں رکھا۔ سبحان اللہ صفت پہلے ہے، اللہ نام بعد میں۔ الحمدللہ صفت پہلے ہے، اللہ نام بعد میں۔ لا الہ الا اللہ صفت پہلے ہے، نام بعد میں۔ فاطر السماوات والارض صفت ہے، لیکن اللہ اکبر نام پہلے ہے، صفت بعد کا۔ حسین، حسین تو نے میرا نام پہلے لیا، صفت بعد میں رکھی، جا میں بھی خالق کے کردگار ہوں، میں بھی خلاق عالم ہوں، اگر اپنی واجب عبادت میں تیری یہ تسبیح ہر ایک سیکنڈ کے بعد واجب نہ کر دی تو خدا نہ کہنا مجھے۔
پھنسا دیا اس نے آپ کو. سجدے سے اٹھیں گے تو اللہ اکبر یہ حسین ہے, سجدے میں جائیں گے تو اللہ اکبر یہ حسین ہے, تکبیرۃ الاحرام میں اللہ اکبر یہ حسین ہے. کہاں سے نکالو گے حسین کو؟ کہ حسین میں نے آذان کی ابتدا اگر اللہ اکبر سے نہ کرا دی تو خدا نہ کہنا اچھا پروردگار الحسن والحسین امامین قد کاما اوقادا, تو دونوں امام ہیں, ان دونوں میں تو کوئی رتبے میں اتار چڑھاؤ نہیں, کوئی کمی نہیں, دونوں برابر ہیں. کہ تم نے غور نہیں کیا آذان کی ابتدا حسین کے کلمے سے ہے, انتہا حسن کے کلمے پہ ہے. پتہ چلا حسین کی تسبیح سے حسن کی تسبیح تک جانے کا نام آذان ہے, اور تسبیحات آل محمد کے ورد کا نام نماز ہے. کیا پڑھتے ہیں آپ نماز میں؟ الحمدللہ نہیں پڑھتے؟ الحمدللہ رب العالمین. خاص حمد ہے, 5 الفاظ ہیں, اور جو 5 نے تعریف کی وہ کس کی؟ للہ ہے, اللہ کے لیے ہے. وہ کون ہے اللہ؟ وہ رب ہے. یاد رکھیں شیعت کا بنیادی عقیدہ اللہ رب اکبر ہے, یہ یاد رکھیے گا. وہ رب ہے اصطلاح میں بھی, معنی میں بھی, مفہوم میں بھی, لغت میں بھی, ہر جگہ. ہاں اس نے والدین کو رب کہا, لیکن والدین اس نہج پر نہیں ہیں. رب اکبر کون ہے؟ ہم جس دروازے سے منسلک ہیں ہم نے وہاں سے یہی سیکھا, جو ہم نے سیکھا ہے وہی بتائیں گے. الحمدللہ رب العالمین, حمد ہے اللہ کی جو عالمین کا رب ہے. یعنی عالمین کا رب کون ہے؟ جواب دیجئے. اللہ ہے عالمین کا رب. اب آئے سلمان محمدی سیدہ کونین کے دروازے پر, دق الباب کیا. فضہ نے کہا کون ہے؟ کہا میں سلمان. کا کیا کام؟ کہا میرا مولا کہاں ہے؟ میرا مولا کہاں ہے؟ کہ فرشتوں کو رزق تقسیم کرنے گیا ہے. مڑے سلمان بلا تشبیہ, یوں مڑے تو سامنے سے امیر المومنین آ رہے. کہ مولا آج تو فضہ نے مذاق کر لیا میرے ساتھ. اچھا مذاق کیا؟ کہ کیا کیا؟ کہ مولا ابھی دق الباب کیا, میں نے پوچھا آپ کے بارے میں, تو کہا کہ فرشتوں کو رزق تقسیم کر رہے ہیں. کہ سلمان تو بے شک منا علی البیت ہے, تم بیت کے باہر ہو, وہ بیت کے اندر ہے, جو مشاہدے وہ کرتی ہے. سلمان دیکھنا چاہتے ہو؟ اب انگشت امامت بلند ہوئی. کا دیکھو کیا ہے؟ کا مولا اسرافیل رزق لے رہا ہے. اور دیکھو کیا ہے؟ مولا میکائیل رزق لے رہا ہے. اور دیکھو کیا ہے؟ مولا سرسائیل رزق لے رہا ہے. کتنے فرشتوں کے نام لوں گا؟ بس جو آپ کے ذہن میں جو آ سکتے ہیں سب لے رہے ہیں. کہا اچھا سلمان ذرا غور سے تو دیکھو. کا مولا موسیٰ بھی کھڑے ہیں, مولا عیسیٰ بھی کھڑے ہیں. خدا کے کتاب الکتاب کہہ رہی ہے کہ عالمین کا رب اللہ ہے, اور فضہ کہہ رہی ہیں کہ رزق بانٹنے والا علی ہے. یعنی اللہ نے اپنی صفت ربوبیت کا مظہر علی کو بنا کے بھیجا ہے کہ رب حقیقی تو اللہ ہے, لیکن دے گا علی کے ہاتھ سے, کیونکہ علی ید اللہ ہے. للہ رب العالمین, عالمین کا رب ہے اللہ. لیکن اللہ تو ہاتھ رکھتا نہیں, اللہ تو پیر رکھتا نہیں, تو کیسے دے گا رزق؟ کہ نہیں گھبراتے کیوں ہوں, ہم مظہر بنائیں گے. نحنو مظہر اللہ, ہم مظہر الہی ہیں, اللہ کا مظہر ہیں. الرحمن, بس بات کو روک دوں گا میں, الرحمن الرحیم, الرحمن بھی ہے رحیم بھی ہے. رحمان نہیں الرحمن ہے, رحیم نہیں ہے الرحیم ہے.
کریم نہیں ہے، الکریم ہے، رقیب نہیں ہے، الرقیب ہے، کسی سے بڑی خصوصی دشمنی رکھتا ہے۔ کئی الرحمن کی اور الرحیم دونوں کو ساتھ لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ بھئی جب رحمان الرحمن کہہ دیا، یہ بھی صفت ہے، رحمانیت ہے، رحم سے ہے، الرحیم بھی رحم سے ہے، کہ یہ دونوں ساتھ کیوں لگا دی؟ کہ دنیا میں الرحمن ہے، آخرت میں الرحیم ہے۔ اللہ اللہ، دنیا میں کرم کرنے والا ہے، خاص کرم، لیکن آخرت میں خاص الخاص کرم کرنے والا۔ عزیزو، امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا ہے 28 رجب کو۔ صرف تھوڑی سی وضاحت میں دینا چاہتا ہوں کیونکہ کچھ جوانوں کو اس حوالے سے تھوڑی سی کچھ کنفیوژن ہے۔ دیکھیے، مقتل ابی مخنف سے لے کر نفس المحموم تک، نفس المحموم سے لے کر سردار کربلا تک، سردار کربلا سے لے کر اللہوف تک، اللہوف سے لے کر مقتل ابی مخنف تک، مقتل ابی مخنف سے لے کر مدینہ سے مدینہ مقتل تک، ان مقاتل کا میں ذمہ دار ہوں۔ تقریباً 12 مقاتل موجود ہیں۔ کتنے؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرے پاس اس وقت 12 مقاتل موجود ہیں۔ ان مقاتل میں سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، بعض اوقات تاریخ کو پڑھ کے پرکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یاد رکھیں کہ کبھی بھی امام معصوم کو اپنی عقل پہ مت پرکھیں، اپنی عقل کو قول معصوم پہ پرکھیں کہ آپ کی عقل قول معصوم کے مطابق چل رہی ہے یا نہیں چل رہی۔ قول معصوم آپ کی عقل کے مطابق کبھی بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہماری عقلیں محدود ہیں، ان کی کوئی حدود نہیں ہے۔ کلام الامام ہمیشہ امام الکلام ہوا کرتا ہے۔ امام مظلوم کربلا علیہ السلام 28 رجب سن 60 ہجری کو، جس وقت ایک روایت کے مطابق 22 رجب کو وہ ملعون واصل جہنم ہوا اور یزید تخت نشین ہوا، تو 28 رجب 60 ہجری کو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا ہے، اور 3 شعبان 60 ہجری کو امام مکہ وارد ہوئے۔ یہ سنیں، اور کچھ مقاتل لکھتے ہیں کہ مدینہ 28 رجب کو چھوڑتے وقت امام حسین کا ارادہ کربلا کا نہیں تھا، امام کا ارادہ یہ تھا کہ مکے میں جا کر قیام کریں گے، اور امام حسین 3 شعبان کو مکہ وارد ہوئے۔ شعبان کے 3 دن گزر چکے ہیں، یعنی شعبان کا پورا مہینہ، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، کتنے مہینے ہوئے؟ 4 مہینے ہوئے۔ شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد، 4 مہینے حسین نے مکے میں قیام کیا ہے۔ جی، حسین ابن علی نے مکے میں قیام کیا ہے، اور پھر اب یزید ملعون، خدا کی لعنت ہے اس کے اوپر، خدا اس کی قبر کو آگ سے بھر دے، اس نے یہ منصوبہ بندی کی تھی، یہ پلاننگ کی تھی، 3 لشکر تیار کیے، تینوں کو احراموں کے اندر خنجر تلواریں دیں۔ ایک لشکر حسین کو مارے گا، ٹھیک ہے، سمجھیں اس کو، سمجھیں، تھوڑا سا صبر کریں گے، رونے پر میں مصائب کی طرف چلا جاؤں گا اگر آپ نے ابھی سے رونا شروع کر دیا تو۔ ایک لشکر حسین کو مارے گا، جو حسین کو مارے گا دوسرا لشکر اس کو مار دے گا، اور تیسرا لشکر اس کو بھی مار دے گا، یعنی مارنے والے گم جائیں کہ مارا کس نے ہے، قصاص نہ ہو سکے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ 3 لوگ تیار کیے، ایک مارے گا حسین کو، یہ دوسرا اس قاتل کو مار دے گا، تیسرا اس قاتل کو مار دے گا اور غائب ہو جائے گا۔ یہ پلاننگ تھی کہ پتہ ہی نہ چلے کہ حسین کس نے مار دیا۔ کیوں حسین نے حج کے احرام کو کھولا 8 ذی الحج کو؟ کیا یہ قیامت نہیں ہے کہ وارث کعبہ کو کعبہ چھڑوایا جا رہا ہے؟ جائیں مسلمان اپنے عقیدوں کا احاطہ کریں، جب حسین کعبہ چھوڑ کے چلا گیا تو کائے کا حج کیا ہے آپ نے؟ حج ہی نہیں ہوا، وارث کعبہ موجود نہیں ہے تو کیسے حج ہوگا؟ خدا کا قانون ہے جب تک وارث آنا جائے، اس گھر کے وارث موجود ہیں، آپ ان کی اجازت کے بغیر گھر میں داخل ہو سکتے ہیں؟ بتائیے، بھلے امام بارگاہ،
داخل ہو سکتے ہیں بغیر اجازت کے. تو جب کعبے کا وارث جب تک نہیں ہے کیسے کریں گے حج؟ کیسے کریں گے طواف؟ ہوا ہی نہیں. آپ کرتے رہیے حج. یہی تو فلسفہ حج ہے. امام حسین نے احرام کھولا کیونکہ امام نے علم امامت سے دیکھ لیا. دو باتیں تھیں. امام کا خون پاک خون ہے لیکن کعبے کی حرمت بچانے کے لیے، اور اس سے بڑی بات کہ قاتل غائب ہو جائے گا تاریخ میں، پتہ نہیں چلے گا کس نے قتل کیا، چھوڑا مکے کو. اور اب میں نقطہ آپ کو جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام مکہ چھوڑنے کے بعد، کچھ مقاتل کہتے ہیں دوبارہ مدینے آئے ہیں، اور یہ جو آپ کو رسول خدا کی قبر سے جدائی کے مصائب بیان کی جاتے ہیں یہ اس وقت کے مصائب ہیں، لیکن چونکہ ایک تاریخ ہے اس لیے اس میں بیان کر دیے جاتے ہیں. تھوڑی سی تحقیق کرنی چاہیے، آپ لوگوں کو خود سے تحقیق کرنی چاہیے. مولا کا چاہنے والا بس کبھی سے جلدی سے گزر نہیں جاتا، وہ خود محقق ہوا کرتا ہے، مجتہد ہوا کرتا ہے. مجتہد کہتے ہیں جد و جہد کرنے والے کو، تحقیق کرنے والے کو. آپ اپنی یونیورسٹیز کے لیے تحقیقیں کر سکتے ہیں تو دین کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ امام واپس مدینے آئے، ام البنین کو چھوڑا، ام سلمہ کو چھوڑا، فاطمہ صغریٰ کو چھوڑا، اب چلے ہیں کربلا کی طرف، اور 2 محرم کو کربلا وارد ہوئے. عزیزو، بس 8 ذی الحجہ کو، کل کا قیامت کا دن، یوم الترویہ، وارث کعبہ کو کعبہ سے نکالا جا رہا ہے. اور میں نے اس دن آپ کی خدمت میں عرض کیا نا، جب حسین آئے حجر اسود کے پاس تو ایک مرتبہ حجر اسود نے بڑھ کر حسین کے ہاتھوں کی زیارت کی اور کہا مولا مجھے چھوڑ کر نہ جائیے، مجھے ان حاجیوں کا کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے ان میں سے کسی کی کوئی فکر نہیں ہے، لیکن میرے آقا اگر آپ چلے گئے تو مجھ کعبے کا حج نہیں ہو سکے گا. آقا میرا حج نہیں ہوگا. مولا میں اپنی دیواروں کو کشادہ کر دوں گا، زینب و کلثوم کو لے کر اس کعبے کے احاطے میں آ جائیے. آقا یہ آپ کے بابا کا گھر ہے. مولا یہ کوئی پرائی جگہ تو نہیں، یہ آپ کی جد خدیجۃ الکبریٰ کا روزہ ہے. خدا آپ کو روزوں کی زیارت عطا فرمائے. حتیم میں ابراہیم اور ابو طالب کو اور عبد المطلب کے روزے. کہا مولا یہ آپ کے جد ابراہیم اور اسماعیل کا روزہ ہے. آقا ان روزوں کو چھوڑ کر نہ جائیے مولا. اور عزیزو، ایک مرتبہ عباس ابن علی کعبے کی چھت پر آئے اور کہا الحمدللہ الذی برکنا لہذا البیت. تعریف ہے اس خدا کی کہ جس نے اس گھر کو برکت عطا کی. کس چیز سے؟ میرے مولا حسین کے بابا کے قدموں سے. ارے ایک مرتبہ عباس نے عجیب جملہ کہا، اگر اللہ کی مصلحت نہ ہوتی تو یہ کعبہ حسین کے ساتھ پرواز کر کے کربلا چلا جاتا. عزیزو ایک مرتبہ حسین آئے ہیں، خیمہ زن ہے میرا امام. عبداللہ ابن زبیر سے برداشت نہیں ہو رہا کہ حسین مکے میں رہیں. ایک مرتبہ اس کو پتا چلا، اس نے کہا شکر خدا، اچھا ہے کہ خود سے جا رہے ہیں. عزیزو ایک مرتبہ زینب عالیہ کی خدمت میں آئے. کہا زینب میری جان، اللہ چاہتا ہے کہ حسین کو اس کے خون میں نہایا ہوا دیکھے. کہا اچھا میرے لال حسین، تو پھر زینب کیا خدمت کر سکتی ہے؟ میں حاضر ہوں. کہا زینب اللہ چاہتا ہے کہ حسین کے خون میں نہایا ہوا دیکھے، لیکن 4 علی ایسے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا. کہا کون؟ کہا ایک تیرا بھائی عباس ابن علی. ایک تیرا بھائی عباس ابن علی، ایک تیرا والی عبداللہ ابن جعفر طیار، ایک تیرا بیٹا علی زین العابدین، اور ایک تیرا بھائی مسلم ابن عقیل. یہ 4 علی ایسے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی حسین کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا ہے. بس زینب نے کہا اچھا میں مشکل کشا کی بیٹی ہوں بھیا، بس اتنا سا مسئلہ ہے. بھیا عبداللہ ابن جعفر طیار کو بس اتنا بتا دو کہ زینب میرے ساتھ کربلا جائے گی. تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن جعفر طیار سامان حرب سے لیس ہو کر امام کے قدموں پر ہاتھ رکھتے ہیں، مولا حکم کیجئے کس جانب جانا ہے. امام نے عبداللہ ابن جعفر طیار زینب عالیہ کے شوہر نامدار کو اٹھایا، پیشانی اقدس پہ بوسہ دیا. اس شہید کی عزاداری ہم نے منعقد کرنی ہے. اٹھایا عبداللہ ابن جعفر طیار کو، پیشانی اقدس پہ بوسہ دیا، کلیجے سے لگایا. کہا میرے لال عبداللہ، زینب و ام کلثوم ہمارے ساتھ جائیں گی. بس تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ عبداللہ کے
کے جسم پر کپکپی طاری ہوئی اور ایسی کپکپی طاری ہوئی عبداللہ ایسا گرے کہ پھر اٹھ نہ سکے. کہا مولا زینب اور سفر. آقا یہ جنگ کا سفر اور زینب اور علی کی بیٹی ام کلثوم فاطمہ زہرا کی بہویں جائیں گی. کہا اور کیا کروں زینب؟ کہا میرے لال یہ محمد حنفیہ ہے نا تیرا بھائی، اس کو ام سلمہ اور ام البنین کو تم مدینہ چھوڑنے والے ہو نا، ان کو ان کی رکھوالی کے لیے مدینہ چھوڑ دو اور دیکھو یہ سید سجاد کو میں سنبھال لوں گی. ارے عباس کو تم سنبھال لینا. اور کہا مسلم کا کیا کروں؟ کہا مسلم کو سفیر بنا کر بھیج دو. ارے کسی با اعتماد انسان کو بھیجو بھیا. یہ جو تمہارے پاس نہیں جلدی نہیں کریں گے آپ، مجھے مصائب کی منزل کو بہت دور تک لے کر جانا ہے. بھیا کسی با اعتماد کو تو بھیجو. صبح مسلمان عید منائیں گے لیکن ہم کیا کریں؟ فاطمہ زہرا کے گھرانے کو، اس امت محمدیہ نے کوئی عید منانے نہیں دی ہے. کبھی علی کا سر شکستہ کر دیا، کبھی مسلم کا سر بریدہ کر دیا. ارے امام کیسے نہ کہیں کہ غم تازہ ہوتا ہے. بس مسلم کو ایک مرتبہ مسلم کو کوفہ کی جانب روانہ کیا گیا. مسلم آئے ہیں کوفہ میں. جناب مختار ابن ابو عبید ثقفی قصبے سے باہر ہیں، جناب حبیب ابن مظاہر قصبے سے باہر ہیں. یہ وضاحتیں آپ کے لیے ضروری ہیں. اب ایک شخصیت رہ گئی، ہانی بن عروہ. ہانی بن عروہ کے گھر پر مسلم کا قیام ہے اور مختار اور حبیب کو مسلسل پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں کہ یہ لائے عمل ہم نے کرنا ہے، یہ ہماری پلاننگ ہوگی، یہ ہماری منصوبہ بندی ہوگی. ایک مرتبہ معقل ایک لعین ہے، خدا لعنت کرے اس کے اوپر، عبید اللہ ابن زیاد نے اس کو کہا کہ تو آل محمد کا دوست بن جا. فی زمانہ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے، دشمن آل محمد کا دوست بن کے ہماری صفوں میں گھس بیٹھا ہے. کہا تو آل محمد کا دوست بن جا اور یہ رقم لے جا مسلم ابن عقیل کے پاس اور اس کو کہہ کہ یہ خمس کی رقم ہے. ایک مرتبہ خمس کی رقم آئی. معقل اپنے آپ کو آل محمد کا چاہنے والا ظاہر کر رہا ہے. آیا جناب ہانی بن عروہ کے گھر. آج کا دن صرف جناب مسلم کی شہادت نہیں، جناب ہانی بن عروہ کی شہادت، جناب قیس ابن مسہر کی شہادت، امام مظلوم کے اور سفیروں کی شہادت کا دن ہے آج. آیا ہانی بن عروہ کے گھر. کہا مسلم یہ دینار ہیں. کہا کتنے دینار ہیں؟ کہا 10,000 دینار. اسے کہا جاتا ہے آل محمد کا پروردہ. کہا یہ بتاؤ کہ جن کا یہ خمس ہیں ان کی آمدن ایک جیسی ہے یا متفرق ہے؟ کہا متفرق ہے. کہا جب آمدن متفرق ہے تو پھر خمس 10,000 دینار کیوں ہیں؟ اس میں کوئی اتار چڑھاؤ ہونا چاہیے تھا. کہا جو کمی تھی وہ میں نے اپنی جانب سے ہدیتاً پوری کر دی. ایک مرتبہ اس ملعون نے ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ مسلم ہانی کے گھر پر مقیم ہے. عزیزو ایک مرتبہ جب پتہ چل گیا، ہانی نے مسلم سے کہا میرے مولا اب آپ کا یہاں رہنا خطرے سے خالی نہیں ہے. مسلم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا. یہاں ہانی بن عروہ علی کے شیر کو گرفتار کیا گیا. اب حبیب ابن مظاہر اور مختار ابن ابو عبید ثقفی تک پیغام رسانی کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا. عزیزو وہ دونوں منتظر ہیں، لشکر کو تیار کر رہے ہیں کہ یہاں سے ہمارا آقا مسلم اشارہ کرے ہم لشکر کو لے کر شہر کوفہ میں داخل ہو جائیں. ایک مرتبہ مسلم نے آ کر حسین ابن علی کے خط کو کھولا، حسین کے خط کو سنایا اور اس میں شمر جیسے لعین نے اپنی مہر ثبت کی ہوئی تھی، حسین بن نمیر نے اپنی مہر ثبت کی ہوئی تھی، حسنان بن انس نے اپنی مہر ثبت کی ہوئی تھی، بہت سارے لوگوں نے اپنی مہریں ثبت کی ہوئی تھی. تاریخ کہتی ہے کہ 70,000 لوگوں نے ایک مرتبہ مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی. مسلم کے ہاتھ پر جب بیعت ہو گئی نا، مسلم نے کہا کاغذ قلم لاؤ. لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم از کوفہ الی مدینہ من مسلم ابن عقیل الی حسین ابن علی. مولا زمین ہموار ہو چکی ہے، مولا کوفی اپنی خطاؤں پر شرمندہ ہے. آقا آپ کوفے کی جانب آ جائیے. بس ایک مرتبہ ابن زیاد ملعون بھیس بدل کر سیدوں کے بھیس میں داخل ہوا کوفہ
कोफे में इसने लोगों को डराना और धमकाना शुरू किया। जब ज़ोहरैन की नमाज पढ़ रहे थे 70,000 लोग मुस्लिम के साथ थे। अरे जब ईशा से फारिग हुआ अली का ये लाल यको तनहा रह गया, अब मुस्लिम को कोई रास्ता बताने वाला भी नहीं है। अरे लोग ईद की तैयारियों में मशगूल है। बस अजीजों मुस्लिम निकले हैं, हानी बिन उर्वा कैद में हैं, हबीबो मुख्तार मुंतजिर हैं। एक मर्तबा मुस्लिम मस्जिद से निकले, मस्जिद से निकल के मुस्लिम ने चलना शुरू किया। अरे रास्तों से आशनाई न थी मुस्लिम को। एक मर्तबा थक कर एक दरवाजे के बाहर बैठ गए मुस्लिम, और दरवाजे के सहारा जो लिया तो दरवाज़ा खुल गया। अब दरवाज़ा जो खुला अंदर से एक खातून बरामद हुई जिसका नाम तारीख ने तौवा खातून लिखा है। उसने कहा, ए मुसाफिर पुराशोभ ज़माना है, हालात अच्छे नहीं हैं, तू अपने घर को चला जा। एक मर्तबा मुस्लिम ने देखा, कहा बीबी थोड़ा पानी मिल सकता है? जब शहीदान करबला का आप नजर दिलवाते हैं ना, तो इस प्यासे शहीद को जरूर याद रखा कीजिए, क्योंकि ये वो शहीद है जिसका नाम शोहदाए करबला में उमूमन तस्करा नहीं किया जाता। इस शहीद की नजर जरूर दिलवाया कीजिए, मोहम्मद और इब्राहिम की नजर जरूर दिलवाया कीजिए। एक मर्तबा कहा, बीबी पानी मिल सकता है? खातून ने पानी दिया, कहा अपने घर चले जाओ। कहा बीबी जिसका कोई घर ना हो, का तुम मुसाफिर हो? कहा मैं मुसाफिर हूं। कहाँ के रहने वाले हो? कहा मदीने का रहने वाला हो। एक मर्तबा मदीने का नाम सुना तो ने कहा, है मुसाफिर, अरे मदीने में तो मेरे सैयद और सरदार रहा करते हैं। कहा कौन? का हुसैन इब्न अली। एक मर्तबा मुस्लिम ने कहा, ना सफीर अल हुसैन अना इब्न अकील, अरे मैं उसी हुसैन का सब। तो ने खत्मों पर हाथ, मौला मुझे माफ करना, अरे मैं पहचानती न थी। आका घर के अंदर तशरीफ ले आइए। जनाबे मुस्लिम घर के अंदर दाखिल हो। कहा मेरे मौला ए फातिमा ज़हरा के लख्ते जिगर, तुम मेरे घर में मेहमान हो। ए फातिमा ज़हरा के भतीजे, तुम मेरे घर में मेहमान हो, तुम मेरी आका ज़ादी के ख़ानदान से हो, मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी करूँगी। अजीज़ों एक मर्तबा तौवा ने जनाब मुस्लिम को खाना मुहैया किया। यहाँ मुस्लिम ने नमाज शब की तैयारी की, और इसके बाद इस खातून का बेटा है जो मलाऊन है, उसने देखा कि तौवा खातून की इस हुजरे में कोई आमद और रफ्त आज मामूल से हट कर ज़्यादा है। इसने जब जासूसी की तो पता चला कि मुस्लिम हमारे घर में है। इस मलाऊन ने इब्ने ज़ियाद को मखबरी कर दी। बस अजीज़ों तारीख़ लिखती है, अभी नमाज सुबह का वक्त करीब था कि मुस्लिम ने ख्वाब में रसूल खुदा को देखा। सर पर अमामा नहीं है, अमीरुल मोमिनीन की जुल्फे परेशान है। फातिमा ज़हरा ने अपने सर से चादर हटाई हुई, हाय ओ मेरा गरीब मुस्लिम। बस एक मर्तबा घबरा कर आंख खोली, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे ये कैसा ख्वाब था, मैंने आका ज़ादी को सर बरहना देखा, बीबी एक कौनैन अपने सर में खाक डाल रही हैं। इस आलम में एक मर्तबा मुस्लिम ने महसूस किया कि घोड़ों की आवाज़ें आ रही हैं, टापों की आवाज़ें आ रही हैं। मुस्लिम ने तलवार को आमादा करके बाहर निकले तो खातून ने कदमों पर हाथ रख लिया, मौला बाहर ना जाइए, आका बाहर ना जाइए, ये दुश्मनाने आले मोहम्मद है। अजीब जुमला कहा मुस्लिम ने, कहा तो अरे मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मेरी जिंदगी में एक खातून के घर में अरे ना महरम दाखिल हो जाए। मैं को मुस्लिम काश में गरीबा में होते, हाय ज़ैनब का पर्दा, हाय सकीना के तमाचे। बस अजीजों एक मर्तबा अली के शेर ने, अली के परवरदा ने तलवार खींची। अब जो हमला करना शुरू किया ना, ये जो यजीद के इब्ने ज़ियाद के लश्कर का सिपाही सालार जो था, इसने पैगाम भेजा कि दूसरा दस्ता भेजो, तीसरा दस्ता भेजो, चौथा दस्ता भेजो। एक मर्तबा अपने ज़ियाद ने कहा तुमसे एक काबू नहीं हो रहा। कहा ये कोई कूफी नहीं है, ये बनी हाशिम का जवान है। बस जब काबू ना हुआ, एक मर्तबा धोखा दिया गया, जमीन
زمین میں ایک گھڑا کھودا گیا، اس گھڑے کو گھاس سے ڈھکا گیا، مسلم کو دھکیل کر پیچھے والی گلی میں لے جایا گیا۔ علی کا شیر گھڑے میں، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار پھینکی، کسی نے کھولتا ہوا پانی پھینکا۔ ایک مرتبہ علی کے شیر کو رسن بستہ کیا گیا۔ عجیب جملہ سن لیجئے گا، میرے ذہن میں آ گیا۔ امام سجاد جب 12 محرم کو دربار ابن زیاد میں پہنچے تھے نا، تو امام سجاد سے کسی نے کہا، اے سید سجاد، اے حسین کے بیٹے، میں نے تمہارے چچا مسلم کو بھی اس دربار میں آتے دیکھا ہے۔ جب مسلم اس دربار میں آئے تھے تو ان کا سینہ تنا ہوا تھا، ان کا سر بلند تھا، لیکن آپ کا سینہ و سر جھکا ہوا ہے۔ سجاد نے کہا، مسلم کے ساتھ مائیں بہنیں نہیں تھی، ارے میرے ساتھ رسول زادیہ مسلم دربار میں لائے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ عمر سعد ملعون کہتا ہے، مسلم تم نے امیر کو سلام نہیں کیا۔ مسلم نے کہا، لا امیر الا الحسین، میرا حسین کے سوا کوئی امیر نہیں ہے۔ میرا دل کہتا ہے کسی برقع پوش بی بی نے کہا ہوگا، مسلم تو نے نرغہ ادا میں میرے غریب کو امیر کہا، یہ فاطمہ زہرا وعدہ کرتی ہے حسین غریب رہے گا تو امیر مسلم کہلائے گا۔ بس عزیزو، اس نے کہا کہ مسلم علی پر سب کرو، کہا لا حول ولا قوت، ہو ہی نہیں سکتا، جو علی پر سب کرنے والا ہے اس کی ولادت مشکوک ہے۔ جب مسلم کے یہ تیور دیکھے، اس ملعون نے کہا، مسلم میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ کہا تم مجھے مرنے سے ڈراتا ہے؟ جعفر طیار ہمارے گھر کے شہید، علی ابن ابی طالب ہمارے گھر کے شہید، حمزہ ہمارے گھر کے شہید، حسن مجتبیٰ ہمارے گھر کے شہید، تو مجھے مرنے سے ڈراتا ہے؟ بس عزیزو، اس نے ایک مرتبہ جلاد سے کہا کہ مسلم کو دارالامارہ سے گرا دیا جائے، مسلم کو دارالامارہ سے گرا دیا جائے۔ حسین مکے سے برآمد ہو چکے ہیں عزیزو، کل حسین نے مکہ چھوڑ دیا تھا، آج شب عید ہے نا۔ امام نے عباس سے کہا، عباس آج شب عید ہے، حسین سفر نہیں کرے گا، میرے لال خیمے نصب کرو، آج عبادت کی رات ہے۔ منزل زبالہ پر حسین ٹھہرے ہوئے ہیں عزیزو۔ ایک مرتبہ یہ لے کر چلا مسلم کو، مسلم چل رہے ہیں، کہا مجھے پانی پلایا جائے، لیکن مسلم کے کٹے ہوئے ہونٹوں کا خون مانے آ گیا، مسلم پانی نہ پی سکے، یہ بھی پیاسا شہید ہے عزیزو۔ ایک مرتبہ دارالامارہ پر مسلم نے کہا، مجھے 2 رکعت نماز کی فرصت دو۔ مسلم نے جب نماز کو تمام کیا، اس ملعون نے ایک مرتبہ دو نشانیاں مجلس حسین میں آج بھی باقی ہیں، ایک عباس کا علم، ایک زیارت نامہ، یہ عباس کی نشانی، یہ زیارت مسلم کی نشانی۔ اس نے تلوار کو کھینچا اور ایک مرتبہ مسلم نے رونا شروع کیا اور کعبے کی جانب منہ کر کے کہا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یہ کہتا ہے روتا کیوں ہے؟ کہا روتا اس لیے ہوں کہ میں نے حسین کو کوفے بلا لیا ہے۔ کہا تو اس میں رونے کی کیا بات؟ کہا رونے کی بات یہ ہے کہ علی و بطول کی بیٹیاں حسین کے ساتھ سفر کر رہی ہے، ارے کوفہ۔ بس عزیزو، ایک مرتبہ مسلم نے کہا نا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حسین اپنی مسند سے بلند ہوئے، علیکہ السلام یا اخی، اے میرے بھائی تجھ پر میرا سلام ہو۔ عباس نے اس منظر کو دیکھا، دوڑتا ہوا میرا مولا قمر بنی ہاشم۔ ایک مرتبہ امام مظلوم کے قدموں پر ہاتھ رکھے ہوئے کہا، مولا کوئی مہمان آ رہا ہے، آقا کوئی جاننے والا آ رہا ہے، مولا کس کو سلام کا جواب دے رہے ہیں؟ کہا عباس برداشت کر سکو گے؟ عباس برداشت کر سکو گے؟ کہا مولا میں آپ کا پروردہ ہوں، آقا میں آپ کا پالا ہوا ہوں، مولا میں آپ کا موتی ہوں۔ ایک مرتبہ حسین نے انگشت امامت کو بلند کیا، کہا عباس دیکھو۔ اب عباس شہادت کی روایت کو نقل کر رہے ہیں، عباس کیا ہے؟ کہا مولا یہ تو قیامت کا منظر ہے۔ عباس کیا ہوا؟ کہا مولا میرا مسلم
مسلم ہے. عباس کیا ہے؟ کہا مولا دارالامارہ پر کھڑا ہے. مولا ارے جلاد تلوار چلانا چاہتا ہے. ایک مرتبہ عباس نے کہا مولا مولا مجھے مولا قرآن ناطق ہیں آپ, زمین کو حکم دیجئے مجھے کوفہ پہنچا دیجئے. کہا عباس کوفہ جا کر تم نے جنگ نہیں کرنی میرے لال. کہا مولا یہ تلوار رکھ لیجئے میں جنگ نہ کروں گا. کہا عباس پھر کس لیے جانا چاہتے ہو؟ کہا مولا یہ دارالامارہ بڑا بلند یہ دارالامارہ بڑا بلند ہے, یہ ملعون میرے مسلم کو پھینکے گا. کہا عباس ذرا غور سے دیکھو, تم بلندی پر دیکھ رہے ہو, ذرا پستی کو دیکھو. اب جو دیکھا ایک سیاہ پوش بی بی اپنے برقعے سے زمین کو صاف کر رہی. ہائے میرا مسلم. کا مولا کون ہے؟ کا عباس میری ماں فاطمہ زہرا. وہاں سے تلوار چلی. انا للہ و انا الیہ راجعون. قافلہ 12 محرم کو پہنچا. ارے سر مسلم نے کہا السلام علیکہ یا اہل البیت النبوہ. زینب نے پوچھا سجاد یہ کون ہے؟ کہا چپوپی اماں میرے چچا مسلم کا سر. ارے دارالامارہ حسین یا حسین واہ حسین واہ حسین واہ حسین
मुस्लिम के साथ कोई नहीं। हजारों लोग हैं मुस्लिम के साथ कोई नहीं। हजारों लोग हैं मुस्लिम के साथ कोई नहीं। अभी तो कितने नमाजी खड़े थे मस्जिद में। अभी तो कितने नमाजी खड़े थे मस्जिद में। अभी यहाँ मुस्लिम, अभी यहाँ मुस्लिम के साथ कोई नहीं। हजारों लोग हैं 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 मुस्लिम के साथ कोई नहीं। गरीब ऐसा है मुस्लिम के शहर कूफा में। गरीब ऐसा है मुस्लिम के शहर कूफा में। अमीर होते हुए उसके, अमीर होते हुए उसके साथ कोई नहीं। हजारों लोग हैं मुस्लिम के 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 साथ कोई नहीं। सलाम भेज रहे हैं हुसैन को मुस्लिम। सलाम भेज रहे हैं हुसैन को मुस्लिम। सितम के सामने झुकने, सितम के सामने झुकने की बात कोई नहीं। हजारों लोग हैं मुस्लिम के साथ 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 कोई नहीं। कहा सफीर में तो मैं एक मुसाफिर हूँ। कहा सफीर में तो मैं एक मुसाफिर हूँ। मेरे नसीब में अब सुख, मेरे नसीब में अब सुख की रात कोई नहीं। हजारों लोग हैं मुस्लिम के साथ 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 कोई नहीं। सुनो जब ये ईद आती है औलाद वाले, सुनो जब ये ईद आती है औलाद वालों, सुनो जब ये ईद आती है औलाद वालों, सुनो जब ये ईद आती है औलाद वालों, सुनो जब ये ईद आती है।
دیتا
بنایا گیا مدینے میں، سنا ہے بی بی کو مارا گیا مدینے میں، سنا ہو غربت زارا، سنا ہو غربت زارا، حسین رک جاؤ، حسین رک جاؤ، صدائے دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ، صدائے دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ، رہو رباب سے بے شیر کو بھی لے آؤ، علی کی طرح یہاں پر مکین ہو جاؤ، تمہارا بچہ ہے چھوٹا، تمہارا بچہ ہے چھوٹا، حسین رک جاؤ، حسین رک جاؤ، صدائے دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ، صدائے دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ، سنا ہے کرب و بلا میں بلا کی گرمی ہے، تمہیں خبر ہے اسے کتنی پیاس لگتی ہے ساتھ والی سکینہ، ہے ساتھ والی سکینہ، حسین رک جاؤ، حسین رک جاؤ، صدائے دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ، صدائے دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ، سنا ہے کرب و بلا میں بلا کی گرمی ہے، تمہیں خبر ہے اسے کتنی پیاس لگتی ہے ساتھ والی سکینہ، ہے ساتھ والی سکینہ، حسین رک جاؤ، حسین رک جاؤ، صدائے دیتا ہے کعبہ، 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 حسین رک جاؤ، نہ بدلو حج کا ارادہ، نہ بدلو حج کا ارادہ، حسین رک جاؤ، حسین رک جاؤ، صدائے دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ، صدائے دیتا ہے کعبہ،
کربلا وچ مینوں نال لے جا اکبر ویرن تو کربلا وچ مینوں نال لے جا اکبر ویرن تو کربلا وچ مینوں نال لے جا اکبر ویرن تو کربلا وچ مینوں نال لے جا اکبر ویرن تو کربلا وچ مینوں نال لے جا اکبر ویرن تو کربلا وچ ہائے مینوں نال لے جا اکبر ویرن تو کربلا وچ مینوں نال لے جا اکبر ویرن تو کربلا وچ مینوں نال لے جا اکبر ویرن تو کربلا کربلا